अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछले सेशन में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 8 तक गुफ्तगू कर ली थी। अब हम इससे आगे चलेंगे। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाहा ला युखलिफुल मिआद। ऐ हमारे रब, बेशक तू उन लोगों को ऐसे दिन इकट्ठा करने वाला है जिसके बारे में कोई शक नहीं। बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। यहाँ इस आयत में एक एतराफ़ है कि हम में से हर फर्द इस आयत को जब पढ़ता है और समझता है मफ़हूम, तो इस बात का एतराफ़ करता है कि एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन सब लोग अल्लाह के हुजूर में जमा होंगे, जहाँ पे जन्नत की बशारत खुशखबरी होगी, या जन्नत नवाजी जाएगी और फिर जहन्नम भी जिनको भेजना होगा भेजे जाएंगे। और ये मुख्तसरन यहाँ कुरान मजीद में दो इस्तिलाहात, दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। पहली कहलाती है अल हयात दुनिया, जिसको हम शॉर्ट करके दुनिया दुनिया कहते हैं। इस दुनिया में ये असल में अल हयात दुनिया दो अलग अलग अल्फाज का मजमुआ है, और इसमें से दुनिया उसका एडजेक्टिव है, नाउन उसका अल हयात है, जो करीब वाली जिंदगी है। इसमें हम दुनिया को इस्तेमाल करते हैं, यानी ये दुनिया जो मौत से पहले की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, इसको मुराद लेते हैं। और इसके मुकाबले में दूसरी इस्तिलाह आती है अद्दारुल आखिरा। आखिरा यानी जो बाद में आने वाला ठिकाना है, दार कहते हैं ठिकाने को। वहाँ भी हम आमतौर पे आखिरत के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ये एक एडजेक्टिव है, नाउन उसका पीछे अद्दार है। तो गोया दुनिया और आखिरत जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में, वो वही है, अल हयात दुनिया और अद्दारुल आखिरा। इन दोनों के बीच में जो एक चीज़ आती है वो है यौमुद्दीन, हिसाब किताब का दिन, जिसका जिक्र सूरह फातिहा में शुरू में है कि इंसान मर जाएंगे सारे, फिर उसके बाद जिलाए जाएंगे, फिर हिसाब किताब होगा, और उसके बाद में जो कुछ होगा। तो इस आयत में पूरा एतराफ़ है कि ए अल्लाह, हम इस बात का एतराफ़ करते हैं ज़बान से भी और अपने आमाल से उसका इजहार भी करते हैं कि एतराफ़ ये झूठा नहीं है, फेक नहीं है, बल्कि हकीकी है, वाकई है, सच्चा है। अमाल भी हम वैसे ही करते हैं कि आखिरत ओरिएंटेड हमारे अमाल होते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि आपने जो भी वादे तय कर रखे हैं, जिस चीज़ के वक्त मुतय्यन कर रखा है, जो टाइमिंग फिक्स कर रखी है, जो भी वादा आपने कर रखा है, इनमें से कोई भी चीज़, इसमें तकदीम और ताख़ीर यानी वक्त आगे पीछे नहीं होगा। जो है वो फिक्स टाइमिंग के साथ में होगा। मुझे इसका एतराफ़ है और इसी एतराफ़ का इसमें जिक्र है। सूरह बकरा के शुरू में जिस तरह से कुरान के बारे में यह कहा गया था कि इसमें कोई शक नहीं है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहाँ पे क़यामत के बारे में ये कहा जाता है कि इसके बारे में कोई शक नहीं है। ये वही इकट्ठा होने वाला दिन या हिसाब किताब का दिन है जिसको हम सूरह फातिहा में बारहा रोज़ाना पढ़ते हैं कि मालिक यौमिद्दीन। तो यहाँ की याद दहानी और वहाँ की याद दहानी से मुराद ख़ास तौर से ये है कि इंसान उस दिन को याद रखे जब हर चीज़ का उसे जवाब देना है। ये जवाबदेही अगर हमारे जहन में बैठी रहेगी, लेकिन ये चीज़ें कभी कभी इतनी मैकेनिकल हो जाती हैं कि हम उसको पढ़ते चले जाते हैं, उसको रिचुअल के तौर पे करते चले जाते हैं, लेकिन ये हमारे जहन में नहीं बैठता। इसका सबूत ये है कि ये बात जिसके जहन में बैठ जाएगी कि मुझे अपने हर हर पल का हिसाब अल्लाह को देना है, तो उसके रवैये में, उसके एटीट्यूड में तब्दीली आ जाएगी। हमारी अक्सरियत सूरह फातिहा की यानी क़िरात बारहा करती है मुख्तलिफ नमाजों के दौरान जिसको वो पढ़ते हैं, लेकिन उस अक्सरियत की अक्सरियत में इस चीज़ का रिफ्लेक्शन नहीं दिखता उनके अखलाक में, मामलात में, किरदार में, किसी भी तरह में, कि ये वो लोग हैं जो जवाबदेही का एहसास रखते हैं। क्योंकि वो तो इससे ये बात, इसी के बेसिस पे बात कह रहा हूँ कि ये एक रिचुअल, ये एक रूटीन सा हो गया है, लेकिन इसको हमें जहन में बिठाना ज़रूरी है कि वो दिन जिसमें हर चीज़ का हिसाब दिया जाएगा और एक एक चीज़ जो हमने अच्छी करी होगी वो भी सामने आ जाएगी, और एक एक चीज़ जो छुपी हुई होगी वो भी सामने आ जाएगी। तो इन बातों का जहाँ जहाँ कुरान में जिक्र है और अल्लाह ने अपने इस वादे का जिक्र किया है, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है,
اس پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے عمل میں دکھے، تو اس بات کا یہاں خیال رکھنا چاہیے. باقی تو بالشبہ مفہوم بالکل صاف ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. بے شک کفر کرنے والوں کو ان کی دولت اور ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی بچا نہیں پائیں گے اور وہ سب آگ کا ایندھن بنیں گے. یہاں دو الفاظ ہیں، ایک ہے اموال اور دوسرا ہے اولاد. ہم لوگ اگر اپنے چاروں طرف اور حتیٰ کی ایون پرسنل لائف میں بھی اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہیں انہی دو وجہوں سے ہوتی ہیں. یا تو فائنانس کے مسئلے میں ہوتا ہے، لین دین غلط کرتے ہیں، اس میں کوتاہی ہوتی ہے، یا پھر اس میں کہیں کمی زیادتی ہو جاتی ہے. مال کے لین دین میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مال کے لین دین میں غلطیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ زائد از ضرورت سے زیادہ اپنے بچوں سے یا اپنے خاندان سے یا اپنی نسل سے محبت، کہ ان کے فیوچر پروٹیکشن کے لیے ہم کبھی کبھی غلط طریقوں سے آمدنی کرتے ہیں. بہت سارے غلطیاں ہم کر ڈالتے ہیں. اور اگر ایک ایک غلطی ہم اپنی زندگی میں اور اپنے اطراف میں اپنے ماحول میں دیکھیں کہ لوگوں کی پریشانیوں کی وجہ، لوگوں میں جھگڑے کی وجہ، قتل و غارت دری کی وجہ، اس میں بنیادی طور پہ یہی ہے، یا تو ہم اور ہماری نسل یا پھر ہم اور ہمارا مال. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پہ تمام طرح کی برائیوں کا یہ محور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسس پوائنٹ ہے کہ تمام برائیاں انہی دو چیزوں کے اطراف چکر لگاتی رہتی ہیں. مال کے سلسلے میں بڑی وضاحت ہے اس آیت میں، اور اولاد کے سلسلے میں کہ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے اس کی سزا ملے گی. اس کی سزا سے بچانے کے لیے کوئی مال نہیں آئے گا اور کوئی اولاد نہیں آئے گی. ہم لوگوں کا ایک خاص تصور ہے کہ بہت سارے ذرائع ہیں ہماری بخشش کروانے کے. یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ بخشش کا جو بہت ہی شارٹ کٹ ہم نے تلاش کر رکھا ہے کہ حرام ذرائع سے کما کے کوئی ایک بڑا اچھا سا کام کروا دینا، اس سے بخشش ہو جائے گی، یا اسی طریقے کے اور بھی کچھ تصورات ہماری زندگی میں ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے. تو یہ قرآن کی یہ آیت اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ پہ ایک آیتیں، دو آیتیں ہم کوٹ کریں گے. ایک جگہ پہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ جو چار پانچ رشتے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ہر غلط کام کرنے کو روا سمجھتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کی خاطر ہم لوگ بہت ساری غلطیاں کبھی کبھی کر بیٹھتے ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے آرام کے لیے، ان کی راحت کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، وغیرہ وغیرہ. قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ حالت تو یہ ہوگی ہر آدمی اپنے اپنے حال میں لگا ہوگا، کیونکہ ہر انسان کو اپنا حساب دینا ہوگا. ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، یوم لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بھی نفس کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بوجھ کا مطلب یہ ہے قیامت میں جب سزاؤں کا بوجھ ہوگا، جب تکلیفوں کا بوجھ ہوگا. حتیٰ کہ اس دنیا میں بھی بوجھ کے بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، لیکن اصل میں ہر انسان تنہا اپنی زندگی میں سارے بوجھ کو کیری کرتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم عملی طور پہ انکار نہیں کر سکتے ہیں. جب یہ ساری صورتحال ہے تو پھر مال کی خاطر ہم اپنے اعمال کو کیوں خراب کریں؟ اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر اولاد کی خاطر ہم سب اپنے اعمال کو کیوں خراب کریں؟ اور ذہن میں رکھنا چاہیے اگر ہمارے اعمال خراب ہو گئے تو جہنم پہ ہمارا ٹھکانہ بنے گا. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. دیکھیے یہاں خاص طور سے جن دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اولاد اور مال، یہ دو وہ چیزیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے انسان بہت کوشش کرتا ہے. مال جمع کرتا ہے اور اس کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی مشکل میں اور آڑے وقت میں یہ مال کام آئے گا. اسی کی بنیاد پہ وہ یعنی اپنے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ فیوچر سیکیور کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں، جائیدادیں، پراپرٹیز اکٹھی کرتے ہیں. عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ زیور اکٹھی کرتی ہیں، وہ زیور رکھتی ہیں اور اس کو پہننے کا ایک مقصد اگر آرائش اور زیبائش ہوتا ہے، جو بہرحال جس کی اجازت قرآن دیتا ہے
لیکن اس میں دو پہلو اور ہوتے ہیں جو بالکل خلاف قرآن ہیں. ایک تو اپنی بڑائی کا اظہار کہ میں کتنا اور کیسا زیور پہنی ہوئی ہوں جو قرآن منع کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ آڑے وقت پہ زیور کام آئے گا. تو ہر مشکل کے وقت کے لیے ہمارا تصور یہ ہے کہ مال ہمارے کام آئے گا. اسی طرح اولاد کے لیے ایک تصور یقیناً یہ ہے جو نسبتاً بہت مضبوط نہیں ہوتا، یعنی اس کی اتنی چاہت نہیں ہوتی کہ ہماری نسل چلے گی. لیکن اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور سے بیٹوں کو لے کے کہ یہ ہمارے لیے اسٹرینگتھ بنیں گے. اور جن گھروں میں بیٹے زیادہ ہوتے ہیں ان کے یعنی جو باپ ہیں ان کے رویے اگر وہ خاص طور سے قرآن سے دور ہیں اور علم سے دور ہیں، یعنی کسی طرح کی تربیت سے بھی بہت زیادہ نہیں گزرے، تو ان کے اندر ایک عجیب قسم کا ہمیں ایگریشن دکھتا ہے. اور اپنی اولاد کو ساتھ لے کے تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ کوئی جھگڑا پڑا تو یہ اولاد کام آئے گی. تو ان دونوں چیزوں کو دنیا میں ہم اپنی اس دنیا کی زندگی میں مشکل کشا کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ آڑے وقت میں مشکلوں میں یہ کام آئے گا. تو انسان کی اسی نفسیات اور ذہنیت کو دیکھتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی کوئی اولادیں اور ان کی کوئی دولت ان کو اللہ سے یعنی اللہ کے قانون سے بچا نہیں پائے گی. اور یہ ذکر کس کا ہے؟ کفر کرنے والوں کا ہے، کیونکہ یہ سوچ جو رکھتے ہیں وہ یقیناً اللہ کی آیات سے دور ہے. یا تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا ہے، یا ان کو پیچھے ڈال دیا ہے، یا ان کو ڈھک دیا ہے، یعنی ان کی زندگی میں وہ اللہ کے احکامات نہیں آئے، مسلم نہیں ہوئے. تو اب ان کا نام چاہے بالکل یعنی کسی مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہوں، ان کا نام محمد اسلم پرویز رکھا گیا ہو، لیکن اگر اللہ کی آیات سے وہ دور ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ یہ کس بات کے مسلم ہیں اور مسلم ہے یا نہیں ہے. کیونکہ زبان سے کلمہ پڑھ دینے سے، کچھ ارکان ادا کرنے سے، اور آپ کو اللہ کے احکامات کو نہ آپ کو سمجھ ہے نہ آپ کے عمل میں دکھتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے کہ کیا ان کو مسلم مانا جا سکتا ہے؟ کیا یہ مسلم ہیں؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کفر کرنے والوں میں سے ہیں جن کی اپروچ یہ ہوتی ہے. اور کفر جب کرتے ہیں تو اس میں دوسری چیز سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہ حاکم الحاکمین ہے، حکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، سب سے بڑا. لیکن یہ بادشاہت یا یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم جیسے پچھلے سیشن میں بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہماری چونکہ سمجھ، ایکسپوجر، ویژن اور امیجنیشن ہر چیز محدود ہے، اس لیے کسی بھی رولر کے لیے ہمارے یہاں تصور بادشاہ کا ہی ہے کہ جو ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہو، جو کنٹرولنگ پاور ہو. ہمارے ہاں جو بادشاہت کا تصور ہے، اللہ کا نظام اس سے ہٹ کے اسمانی کا ہے کہ ہمارے یہاں بادشاہت میں ذاتی پسندیدگی کا تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے لیے قانون بنے ہوتے ہیں، اور اس قانون کے تحت ہی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے اس کا اثر اس پہ اور اس کے چاروں طرف پڑتا ہے. اور اس پہ اثر سے مراد یہ ہے کہ اس کے نفس کی کس طرح سے گروتھ ہوتی ہے یا تنزل پذیری ہوتی ہے، کہ نفس اس کا سدھرتا ہے یا مزید بگڑتا ہے. تو جب لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کی آیت پہ عمل نہیں کرتے تو جو زندگی ان کی یہاں گزرتی ہے اس دنیا میں، اس میں وہ اپنے نفس کو بالکل نیچے سے نیچے لیتے چلے جاتے ہیں خراب اعمال کی وجہ سے. اور اس خراب اور بگڑے ہوئے نفس کے ساتھ جب وہ قیامت کے دن حاضر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے کوئی چانس نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ان کو اسی آگ میں بھیج دیا جائے جس کا ایندھن انہیں بننا ہے. کیونکہ یہ پہلے بھی یہاں پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ یہاں جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں دنیا میں، اسی عمل کے تحت ہمارے نفس کی گروتھ بھی ہوتی ہے، بڑھوار ہوتی ہے، یا اس کا تنزل ہوتا ہے، گراوٹ آتی ہے، وہ خراب اور خراب سے خراب تر ہوتا چلا جاتا ہے. وہی چیز جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین میں کہی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین توازن پہ، بہترین صاف پہ، بہترین بیلنس اسٹرکچر کے طور پہ بنایا ہے، لیکن پھر اسے ورسٹ آف دی کریشنز بھی بنا دیا جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور عمل صالح نہیں کرتے. تو جب ہم اللہ کے احکامات سے واقف نہیں ہوتے اور اس کی ہدایت کے تحت عمل صالح نہیں کرتے تو ہمارے نفس کی حالت وہ ہو جاتی ہے کہ یہ بدتر سے بدترین ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ
جب قیامت میں جائیں گے تو ان کا وہی حشر ہوگا جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا میں تیار کیا ہے. ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو ایسی اسٹیج میں کوئی بھی مال اور کوئی بھی اولاد اس چیز کو نہیں بدل سکتی جس کو انہوں نے شیپ دے دیا ہے. اس کو ہم اس طرح سمجھ لیں کہ مان لیجیے ہمیں کسی بھی ایک پروسیس کو دیکھیں, جو مان لیجیے درزی کے بعد ٹیلر کے پاس ہم گئے اور اس کو ایک کپڑا دیا اور اس کے لیے ہم نے ایک ناپ اور ایک ڈیزائن ایک دوسرا دیا, یعنی ایک پرٹیکولر دیا, اور جب وہ بن گیا اس نے پورا اس کو کاٹا اور سلائی کری ترپائی کری, ایک پورے پروسیس سے گزر کے ایک پروڈکٹ بن گیا. اب ہم جاتے ہیں اس کے پاس, یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کو مان لیجیے اگر ہم نے کسی ایک قمیص کا اسے آرڈر دیا تھا تو اب ہم اس سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جتنے پیسے تمہارے لگیں لے لو, لیکن مجھے اسی کپڑے میں سے ایک زنانی قمیض بنا دو یا اس میں سے میرا پاجامہ بنا دو. تو وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا, اس میں چاہے ہم اسے کتنے پیسے دینا چاہیں یا اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ جا کے اس پہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں کہ تجھے مار ڈالیں گے تو اس کو بدل دے, نہیں بدل سکتے, کیونکہ ایک چیز اپنا شیپ لے چکی ہے, ایک پروسیس سے گزر چکی ہے. تو ہم بھی پورے ایک پروسیس سے گزر کے دنیا کی آخرت میں جب پہنچتے ہیں تو جس نفس کو ہم نے بگاڑا تھا یا سدھارا تھا وہ ہمارے پاس ہے. یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے which we have prepared over time. اپنی 50 60 70 سال کی زندگی میں اپنے کاموں سے اس کو وہ شیپ ہم دے چکے ہیں. اب اس کو ہم کسی بھی کنڈیشن سے نہیں چینج کر سکتے, نہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے. تو ایسے میں کوئی مال کوئی اولاد, اصل چیز جو ہے وہ ہمارے اعمال ہے, اور وہ اگر عمل صالح ہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق تو نتیجے اچھے ہوں گے. تو یہاں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ ان چیزوں سے متعلق ہمارے یہاں بہت ہی قصے کہانیاں اور myths ہیں. تو اس سے بالکل کلیئرلی ہمیں باہر آنا چاہیے کہ ایک ایک سیکنڈ ہمارا جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. میں کیا سوچ رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, ہر چیز کا جواب ہے, اور ہر چیز کے اثرات میری شخصیت پہ آتے ہیں, میرے نفس پہ آتے ہیں. تو میرا ہر اچھا کام میرے نفس کی گروتھ کراتا ہے, ہر برا کام اس کو نیچے لے کے جاتا ہے, اس میں خرابی پیدا کرتا ہے. چلیں طارق صاحب آگے چلیں. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ان کا انجام بھی آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہوگا جو ان سے پہلے تھے, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا, اور اللہ کا قانون سخت پکڑ کرنے والا ہے. یہاں اس آیت میں لفظ فرعون کا استعمال کر کے ایک بڑی خاص چیز بتائی گئی ہے کہ جو مال اور اولاد ہے یہ دونوں اصل میں قوت ظاہر کرتے ہیں, قدرت اور صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی کمزور کے مقابلے میں جو طاقتور ہوتا ہے اس کی طاقت کا اظہار 2 شکلوں میں ہوتا ہے, مال اور اولاد. اور یہ دونوں چیزیں جہاں جمع ہو جاتی ہیں اس کو مختلف ٹائٹلوں سے آج کل یاد کیا جاتا ہے. کوئی ملک ہے, کوئی بادشاہ ہے, کوئی کنگ ہے. ایک ٹائٹل اور بھی اس سے پہلے تاریخ میں گزر چکا ہے جس کو فرعون کہا جاتا ہے. ہماری جو موجودہ تاریخ ہے جو محفوظ ہے انسانی یادداشت میں, وہ ہے مصر کے فرعون کا ذکر خاص طور پہ انسانی یادداشت میں محفوظ ہے. تو یہ بھی کیا تھے, بڑے طاقتور لوگ تھے, مضبوط لوگ تھے, بادشاہت ان کے پاس میں تھی, حکومت تھی, یعنی مال کی قوت بھی موجود تھی اور افراد کی قوت بھی موجود تھی. تو لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کسی کے پاس مال کی قوت ہے یا خود ہمارے پاس بھی, اگر میرے پاس بھی مال کی قوت ہے اور افراد کی قوت ہے, لوگ بھی بہت ہیں, دولت بھی بہت ہے, تو ہر طرح سے جیسے ہم چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں. تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے کچھ مثالیں سامنے موجود ہیں, وہ بھی تباہ ہو گئے, وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے, اور ان کا بھی انجام ان کے اعمال کے مطابق ہوا یا ہوگا. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے, عبرت ہے, نصیحت ہے, لیسن ہے کہ ہم کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری توجہ, ہمارا فوکس مکمل طریقے سے ہمارے اپنے اعمال پہ ہونا چاہیے نیت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ اس کے علاوہ نہ تو دولت ہمارے کام آ سکتی ہے اور نہ ہی اولاد کام آ سکتی ہے, نہ ہی افراد کی طاقت کام آ سکتی ہے, نہ ہی فوج کام آ سکتی ہے, اور نہ ہی کوئی جو مٹیریل ویلتھ ہے اس میں سے کوئی چیز کام آ سکتی ہے. جب ایسا ہی کچھ ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی بنا لینی چاہیے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں جو ان کا انجام برا ہوا
वैसा ही अंजाम हमारा भी ना हो जाए। देखिए यहाँ 3 नुक्ते हैं जिन पे हमें तवज्जो खास देनी चाहिए। एक तो ये है कि अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ इंसाफ के साथ है और दलाइल के साथ है। तो ये जो बिजुनूबिहिम है, इसमें जो लफ्ज़ है ज़नाबुन, इसका मतलब है हर वो काम जिसका अंजाम बुरा हो। तो जब भी हम अल्लाह के अहकामात से हटके कोई काम करेंगे तो उसका अंजाम बुरा ही होगा, क्योंकि अंजाम सिर्फ उस काम का अच्छा है जिसके बारे में अल्लाह ने हमें बताया। क्योंकि अल्लाह के अहकामात जो है, ये जो डिवाइन गाइडेंस है जो कुरान की शक्ल में हमारे पास आई हुई है, इसमें ज़िंदगी के हर शोबे को, हर काम को अल्लाह ताला ने तफसील के साथ और खोल के बता दिया है। उस काम को हम उसकी हिदायत के तहत करते हैं तो उसके नताइज अच्छे होते हैं। उन कामों को या किसी भी काम को जब हम अल्लाह की हिदायत को नहीं देखते और अपने हिसाब से करते हैं, अब वो चाहे हमारी दिल की ख्वाहिश हो या हमारे समाजी तकाजे हों या कंटेम्प्रेरी प्रेशर्स हों, यानी जो चलन चल रहा है उसके हिसाब से करें, या रस्म व रिवाज हो, या हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बड़ों ने ऐसे ही किया था इसलिए हम भी ऐसे ही करेंगे, तो उनके अंजाम कभी भी अच्छे नहीं होते। तो ये हम ये कह सकते हैं कि हर वो काम जो अल्लाह के अहकामात से हट के किया जाता है अपने तौर में गुनाह होता है, क्योंकि उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होगा। तो अब ये जो शुरू में बात कही गई है कि आले फिरौन और उन तरह के लोग जिनकी खासियत ये बताई गई कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया था, अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं किया था, और जब उस पे अमल नहीं किया था तो नेचुरली उनके जो अमाल थे उनके नताइज उनको बुरे ही मिलने थे, और उसी की वजह से उनको पकड़ा गया। और अल्लाह का कानून जो है वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल सख्ती से, क्योंकि वो भी इंसाफ पे मबनी है। जहाँ जस्टिस होगा वहाँ हर चीज़, जैसे एक बात देखिए आप, हम जब कंप्यूटर्स या मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें आप देखेंगे कि वो 100% ट्रू होता है कमांड्स पे, कि आपने एक चीज़ की कमांड दी तो उसका वही नतीजा आएगा जो आपको चाहिए। लेकिन अगर कोई वायरस आ जाए या वो सिस्टम करप्ट हो जाए, फसाद उसमें फैल जाए, तो फिर आपकी कमांड कुछ और होगी, नतीजा कुछ और आएगा। उसने कमांड को झुटला दिया, कमांड को पीछे डाल दिया, और एक ख़राब सिस्टम बीच में आने की वजह से, एक मुफसिदाना वजूद के आने की वजह से, या मुफसिदाना थॉट समझ ली जाने की वजह से उसके सिस्टम बिगड़ गए, वो हमारे लिए बेकार हो गया। तो ये अगर उसका नाकारापन इस हद तक हो जाए कि फिर उसका कोई सोल्यूशन ना हो, तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रैश कर देते हैं। तो हमारी ट्रैशिंग जो है वो जहन्नम में है, कि जब वो उस स्टेज पे पहुंच गया कि जितनी मोहलत उसे मिली थी उसमें उसने अपने आप को नहीं चेंज किया, क्योंकि उसने अल्लाह के अहकामात को, जो गाइडेंस थी डिवाइन, उसको बिल्कुल झुटलाया, अपने आप को बड़ा समझा या उसको इग्नोर किया। फॉर वॉट एवर रीज़न मैं अगर अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारता रहा, आयत को झुटलाता रहा, तो मेरा हर अमल जो है वो एक गुनाह हो जाएगा, क्योंकि मैं वो काम करूँगा जो अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ है, तो उनके अंजाम बुरे होंगे और अल्लाह के कानून के तहत मुझ पर पकड़ा जाऊँगा। तो इस बात की यह वजाहत है जो फिर इस बात को उजागर करती है, हाईलाइट करती है कि अल्लाह की हिदायत को समझना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है अपने ज़िंदगी के हर शोबे में, अपने यानी हर काम में, अपने यानी 24/7 लाइफ जो है हमारी रोज़मर्रा के हर मामले में हमें कुरान की, अल्लाह की हिदायत को ध्यान में रखना चाहिए, वरना उसके नतीजे जो होंगी ये उसकी मिसालें हैं जो कुरान हमें बार बार बयान करता है। तो वक्त है तारिक साहब, और ये आप ये आज का सेशन यहाँ बंद करें। नहीं, वैसे मुकम्मल करते हैं, एक बात से अर्ज करना चाहेंगे जी। ये जो बिजुनूबिहिम वाला मसला है कि गुनाहों की वजह से पकड़ होगी, ये हमारे यहाँ बड़ा एक खाम ख्याल है, एक बड़ा ही नाक़िस तसव्वुर है, नाक़िस तसव्वुर है, गलत किस्म का एक तसव्वुर है, इमेजिनेशन है कि बख्शिश वाला है, नवाजने वाला है, देने वाला है, पकड़ नहीं करने वाला है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पिछली कौमों से कुछ लोगों का ये ख्याल था कि हमें आखिरत में अगर आग ने पकड़ा भी तो चंद दिनों के लिए होगा।
یہ جو موہوم سا خیال ہے، یہ جو غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بہرحال ہم لوگوں کے ذہن سے نکل جانی چاہیے. اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہر چیزیں کاز اینڈ افیکٹ کی بنیاد پہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ ایسا ہوگا تو اس کے نتیجے میں ایسا ہوگا. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک ظلم ہوگا کہ ایک انسان، دو لوگ بالکل برابر ہیں اور ایک کو اللہ بلا وجہ ضرورت زیادہ نواز دے، یہ بھی ظلم ہوگا. تو بہرحال اللہ کے ہاں جسٹس ہے، عدل ہے، تو لہٰذا اسی عدل کے حصول کے لیے ہمیں اپنے اعمال پہ بہرحال ہر وقت غور کرتے رہنا چاہیے. اس میں ایک چیز اور عرض کروں گا، جو آپ نے کہا جو چلن ہے آج کل اور مس انڈرسٹینڈنگ، ان میں یہ ایک چیز بہت کامن ہے، کیونکہ وہ آج کل اس کا تذکرہ بھی بہت ہے اور اکثر رہتا ہے، کہ ایک عام ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ آپ اگر عمرہ کرائیں جا کے تو تمام گناہوں سے ایسے پاک ہو کے آ جاتے ہیں جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے، یعنی گناہ آپ کے دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ چیز قرآن کے احکامات سے بالکل ٹکراتی ہے، کیونکہ قرآن میں جو تصور ہے وہ تابو وصلحو کا ہے کہ جو انسان نے غلط چیزیں کری ہیں اس کے لیے وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے. تو اصلاح کا پہلو کہاں آ جائے گا؟ جب آپ عمرہ کرنے گئے تو آپ نے یہاں پہ جن جن لوگوں کے حق مارے تھے، کسی کی زمین دابی تھی، کسی کا پیسہ دابا تھا، کسی یتیم کے ساتھ زیادتی کری تھی، اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا تھا، اولاد کا حق نہیں ادا کیا تھا، ماں باپ کا حق نہیں کیا تھا، اس کی اصلاح کہاں ہوئی؟ اس کی اصلاح تو ہوئی نہیں. تو یہ تصور یہ اس لیے یہاں کہنا ضروری ہے، اس پہ منہ کھول کے بولنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ ان غلط فہمیوں میں نہ رہیں. اگر میں نے زیادتی اپنے ماں باپ کے ساتھ کی ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کی ہے، تو جب تک میں یقیناً ان سے معافی مانگوں گا، لیکن اس کی اصلاح کروں گا. کہ میں نے اگر اپنے گھر کا پرنالہ کسی گھر میں کھولا تھا تو اس کو فوراً وہاں سے ہٹوا کے جہاں پہ آنا چاہیے وہاں لگاؤں گا، اور اس سے معافی مانگوں گا کہ اس بیچ میں تمہیں جو نقصان ہوا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور اگر اس سے اس کی کچھ چیزیں ڈیمیج ہوئی ہوں تو اس کا ایسٹیمیٹ اس سے لے کے وہ رقم اسے ادا کروں گا، اور اللہ سے وعدہ کروں گا کہ یا اللہ آئندہ میں کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گا، تیرے احکامات سے نہیں ہٹوں گا. یہ ہے توبہ، یہ وہ آپ کے اچھا. اس سے جب آپ اچھے عمل کریں گے، کیونکہ اب آپ نے ہدایت لی، اللہ کے احکامات کو سمجھا اور عمل صالح میں آپ لگے، تو اس سے آپ نے جو گناہ کیا تھا، پیچھے غلط کام کیا تھا، جس کے اثرات آپ کی شخصیت پہ بھی آئے تھے، آپ کے نفس پہ بھی آئے تھے، ان کو دھلنے کا عمل شروع ہو جائے گا. یہ ہے مغفرہ، جو ہم پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت یا حفاظت کا سامان اس طرح آتا ہے کہ ہمارے پیچھے زندگی کے جو گناہ و برے اعمال ہیں وہ بھی دھلتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو کوئی آپ سے اگر کہہ دے تو اس کو قرآن سے تصدیق کرنا بہت ضروری ہے. اب اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، اور پھر بھی آپ اس پر عمل کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اس میں ہمیں ذاتی طور سے نہ کوئی شکایت ہوگی نہ ناراضگی ہوگی. ہمارا کام صرف یہ بتانا ہے کہ قرآن فرقان ہے، اسی سے پہچان ہوتی ہے صحیح غلط کی، اور یہی ہدایت نامہ ہے، یہی وہ کتاب ہے جس پہ دین مکمل ہوا تھا. لہٰذا اس کتاب میں جو چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کر رہے ہیں جو بالکل قرآن کے احکامات سے ٹکراتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا ضرور چاہیے کہ کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ورنہ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارے اس سال کے گناہ دھل گئے، اب اگلے سال سے ہم نئی زندگی شروع کریں گے اور پتہ لگے وہ چیزیں وہیں کھڑی ہیں اور آخرت میں ہمارے سامنے آئیں گی. تو اس طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے. میرے خیال میں ہم یہاں رکیں طارق صاحب سیشن میں، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.